बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ फ़तेह जंग में और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर जनाब सरदार सलीम हैदर साहब। अपने नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए उनका इंटरव्यू पेश खिदमत है। मेरा सरदार साहब से पहला सवाल है, आप अपना मुख्तसर तारुफ़ करवाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके जो देखने सुनने वाले हैं उन तक मेरी बात पहुँचे। मेरा नाम सरदार सलीम हैदर है और साबिक़ MNA और साबिक़ स्टेट मिनिस्टर डिफेंस हूँ और अभी मौजूदा रावलपिंडी डिवीज़न का सदर हूँ पाकिस्तान। अपने सियासी सफ़र के बारे में मेरे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे? सियासी सफ़र के बारे में ये है कि मैं स्कूल से आगे जब कॉलेज में गया तो वहाँ भी मैं 2 साल तक MSF का जनरल सेक्रेटरी रहा और फिर 3 साल तक मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का प्रेसिडेंट रहा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सेक्रेटरी। पहले सर सैयद स्कूल, सर सैयद कॉलेज और फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सेक्रेटरी। वहाँ से जब मैं आया तो पहला जो 97 में ज़िला कौंसिल का इलेक्शन था वो इंडिपेंडेंट तरीके से लड़ा। उस टाइम मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, उनके मुखालफत में लड़ा और जीतने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट और फिर 97 से जूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में स्टैंड किया। 2002 में फिर MPA का इलेक्शन लड़ा पिंडी गेप से, जिसमें 38,000 वोट मुझे मिले और उसके बाद 2008 में NA-59 जो साबका प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज़ का हल्का था उससे अपना MNA बना 2008 में और उसके बाद मिनिस्टर डिफेंस। अपनी सियासी खिदमत कोई नहीं जी। सियासी खिदमत क्या होती हैं, बस यही है कि आवाम के हकूक़ के लिए सियासत की है जब से शुरू की है। इसी वजह से आप देखें तो यहाँ अटक में भी और पूरे पाकिस्तान में ये रवाज है कि सियासतदान जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे पार्टियाँ तब्दील करती हैं क्योंकि उन्हें ज़ाती मफाद होता है। मुझे अपनी आवाम को और अपने इलाके का मफाद है, जिस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बैठा रहा। क्योंकि 8 से 13 तक पीपल्स पार्टी ने मुझे पहली दफ़ा MNA और पहली दफ़ा मिनिस्टर होने के बावजूद मुझे इतना ज़बरदस्त तरीके से फ़ंड दिया कि चमन देहात में मैंने जो है NA-59 में सूरज जो है वो अल्लाह ने दी और मेरे थ्रू की। और इसके अलावा अल्लाह के फज़ल करम से NA-59 की कोई आबादी ऐसी नहीं है कि जो बिजली से महरूम रही उन 5 सालों में। सड़कें, गलियाँ, स्कूल जो है वो अरबों रुपए के फ़ंड जो है NA-59 हसन अब्दाल फ़तेह जंग और अटक की 3 यूनियन कौंसिल में जो है वो 8 से 13 तक आए। तो अभी भी खिदमत की सियासत के लिए बैठे हुए हैं और हमें ये पता है कि बंदा जब पार्टियाँ छोड़ के दूसरी पार्टियों में जाता है तो उसे अपनी सीटें मिल जाती हैं, MNA बन जाता है, MPA बन जाता है, TADA मिलते हैं, जहाज़ों के टिकट मिलते हैं, प्रिविलेज मिलती हैं, प्रोटोकॉल मिलता है, लेकिन अपने इलाके के लिए वो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आप जिस नए घर में जाएंगे उस घर में जो पुराने लोग हैं फ्रंट पे वही होंगे, आपको पीछे ही सीट मिलेगी। तो जब आपने पीछे जाके बैठना है तो फिर आप अपने इलाके के लिए और अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो क्योंकि मैंने तो अपने इलाके की खिदमत के लिए सियासत कर रहा हूँ और इज़्ज़त के लिए सियासत कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कल जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में होगी तो मेरा अपना घर है, मैं फ्रंट पे हूँगा, मैं इंशाल्लाह अपने लोगों के लिए वो कुछ ला सकूँगा जो इससे पहले कोई नहीं। तो बस खिदमत की सियासत है और घर में है और अल्लाह जीते को मालिक है, अल्लाह को पता है। इंशाल्लाह आने वाला टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आप देखेंगे कि अभी जो जंड और पिंडी गेप का हल्का मुझे मिला है जिसमें मैं गया हूँ पिछली दफ़ा, उसको चैलेंज समझ के मैंने कबूल किया है और इंशाल्लाह तारीख रकम होगी आने वाले। पाकिस्तान में दर्जन भर सियासी जमातों के होते हुए किस चीज़ ने आपको मजबूर किया कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की? देखिए, बात यह है कि जमातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं ये बात हर जगह कहता हूँ कि जिस बंदे ने इज़्ज़त के लिए सियासत करनी है उसके लिए पीपल्स पार्टी कि पीपल्स पार्टी की क़यादत एक रवादारी इज़्ज़त की सियासत करती है। उन्हें पता है कि कौन बंदा हमारे साथ है। मैं माज़रत के साथ ये समझता हूँ कि बाकी पार्टियों में फ़िरौनियत है। वहाँ की लीडरशिप जो है वो अपने कारकुनों से, अपने MNA से, अपने मिनिस्टर से हाथ मिलाना जो है वो पसंद नहीं करती। और देखें, हम अपने हल्के के लिए सियासत कर रहे हैं। जब हमारे लोगों को प्रॉब्लम हो
اور ہمیں ضرورت ہو کہ ہم نے پرائم منسٹر کے پاس جانا ہے یا چیف منسٹر کے پاس یا اپنے کسی منسٹر کے پاس، تو آگے سے وہ ہمیں ٹائم ہی نہ دیں تو سیاست کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ ہمیں آج اگر ضرورت ہے اور مہینے بعد وہ ہمیں ٹائم دیں تو اس کا تو فائدہ نہیں ہے. ہم نے 5 سال تو پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ میں میرے حلقے کے لوگ گواہ ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ قومی اسمبلی میں میرے ساتھ گئے، وہاں بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر بندے کو ملے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ میرے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس گئے جہاں پہ انہوں نے ناشتے کیے، جہاں پہ انہوں نے کھانے کھائے، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ میرے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس گئے، اور جس کو میرے لوگوں کی خواہش ہوتی تھی ملنے کی وہاں پہ ہم جا کے دروازہ کھول کے منسٹر جو ہے، کسی منسٹر کی یہ جو نہیں تھی کہ وہ ہمیں روک سکے یا اس کے آگے بیٹھے ہوئے سیکٹری یہ کہیں کہ جی منسٹر صاحب کسی میٹنگ میں ہیں اور آپ گھنٹے بعد آئیں یا کل آئیں یا پرسوں آئیں. ہم جب گئے اپنے لوگوں کو جو کام ہوا ہم نے دروازہ کھول کے اندر گئے اور ان لوگوں کے بات وہاں پہ کی، اور یہ صرف پیپلز پارٹی کا وتیرہ ہے، باقی دوسری کسی پارٹی میں یہ ممکن نہیں ہے. تو جو عزت کی سیاست ہے وہ پیپلز پارٹی میں ہے. اور دوسرا، پیپلز پارٹی جو ذوالفقار علی بھٹو نے بنیاد رکھی وہ غریبوں کے نام پہ رکھی، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو نے غریب مظاہرے کو، غریب مزدور کو، غریب کسان کو وہ حقوق دیے جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیے. تو اگر غریب کی عزت کی سیاست کرنی ہے اور عزت کے لیے سیاست کرنی ہے تو پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی نہیں. اپنے سیاسی خاندانی پس منظر کے حوالے سے ہمیں کیا بتائیں؟ دیکھیں، سیاسی خاندانی پس منظر کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے کہ عزت دار خاندان ہے، لیکن سیاسی حوالے سے یہاں پہ اٹک میں میرے خاندان سے کوئی آپ سمجھیں تو سیاست میں اس طرح نہیں تھا. یہ بس اللہ کا کرم ہے کہ میں صفر سے سٹارٹ ہوا اور اس پاک ذات کی مہربانی سے اللہ نے مجھے عزت دی اور ایم این اے اور منسٹر تک پہنچایا. اور آج یہ ضرور ہے کہ سیٹ ہو نہ ہو، آپ اگر کسی جگہ بھی چلے جائیں تو انشاءاللہ عوام جو ہے نام جو ہے ضرور عزت سے. سردار صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو والی نہیں رہی. آپ اس سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں یا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ لیکن گزارش یہ ہے کہ جب اس پارٹی پہ اتنا ظلم ہوا کہ ایک آج پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک بہت بڑے لیڈر تھے، انٹرنیشنل لیول کے جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا نام تھا. اور آپ دیکھیں کہ بہت تھوڑی سی عمر میں انہوں نے وہ کچھ کامیابیاں حاصل کی کہ جو شاید تاریخ میں نہیں ملتی، اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا کہ اس ملک کی امیدوں کو ان کے ساتھ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا. پھر محترمہ بے نظیر بھٹو ایک عظیم لیڈر تھی. جب وہ زندہ تھی، آپ کے اسی سوال کے پس منظر میں، جب وہ زندہ تھی تو یہ لوگ کہتے تھے کہ جو چند ایسے عناصر ہیں، سارے عوام کی میں بات نہیں کرتا، کہ جی یہ سیکورٹی رسک ہیں، یہ ان کو یہ جو ہے ملک دشمن ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے. لیکن جب بی بی شہید ہو گئی، آج سارے کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی لیڈر تھی. وہی لوگ جو ان کو سیکورٹی رسک کہتے تھے آج کہتے ہیں لیڈر ہیں. ابھی اسی طرح جب محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان میں آئیں تو ان کے کریکٹر پہ ایسے اٹیک کیے گئے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ یہ کہا گیا کہ جو ہے یہ اس قابل ہی نہیں ہے. پھر جب ان کا بیٹا آیا بلاول بھٹو تو اس پہ اٹیک کیے جا رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. وہی پیپلز پارٹی ہے، وہی لیڈرشپ ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے ٹائم پہ اس ملک کی بہتری کے لیے سوچا جاتا تھا، اسی طرح سوچا جاتا ہے. اور اگر کسی کی ذاتی رائے ہے تو اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ ہر پارٹی کی طرف سے آفر تھی، لیکن میں پارٹی نہیں چھوڑی. مجھے پتہ ہے کہ یہی بہترین پارٹی ہے، اور وہ اسی ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن پہ اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ویژن پہ جو ہے یہ پارٹی چل رہی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بی بی کی شہادت کے بعد ایک میں بیچ میں ایک گیپ آیا. اب بی بی کا بیٹا آ گیا، دوبارہ سے پارٹی انشاءاللہ دن پہ دن بہتری کی طرف جائے گی. آپ کے حلقے میں چند قداور شخصیات موجود ہیں جیسا کہ ملک سہیل، ملک اعتبار، میجر طاہر صادق. تو ان لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ خود کو کس جگہ پہ محسوس کرتے ہیں سیاسی طور پہ؟ دیکھیں، ان لوگوں کے ہوتے ہوئے میں کسی کا نام لے کے نہیں کروں گا. ان لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ پارٹیاں تبدیل کرنی پڑتی ہیں اور انہیں ٹکٹوں کے لیے جا کے منتیں کرنی پڑتی ہیں، اور انہیں جو ہے، اور میں جو ہوں میں اللہ کے فضل و کرم سے خود ٹکٹ تقسیم کرنے والا. میں پنڈی ڈویژن کا صدر ہوں. میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ جسے میں دوں گا اسے ہی ملے گا. دوسرے کسی بندے کو قیادت اللہ کے فضل و کرم سے میری مرضی کے بغیر چل ہی نہیں سکتی.
تو شخصیات ساری آپ کے سامنے ہیں, انہیں مانگنا پڑتا ہے. میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دینے والا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور دیگر بڑی جماعتوں کے مقابلے میں کس طرح مختلف ہے؟ میں نے پہلے آپ کو بتایا دیگر بڑی جماعتوں کا منشور جو ہے وہ امیروں کا, سرمایہ داروں کا, وڈیروں کا منشور ہے. پیپلز پارٹی کا منشور غریبوں کا, کسانوں کا, مزدوروں کا, مظاہروں کا منشور ہے. بس یہی فرق ہے. حلقہ N56 میں تحصیل جنڈ بھی شامل ہو گیا ہے, اور جو تحصیل جنڈ ہے وہ ضلع اٹک کی پسماندہ ترین تحصیل ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا رائے عمل ہے؟ دیکھیں, مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب میں پنڈی گیٹ فتح جنگ میں گیا کہ 5 سال تک جو ہم نے چون دیہات کو یہاں پہ جائز دی فتح جنگ حسن ابدال میں, اس کا بنیاد یہ تھی کہ گیس کی کیونکہ شارٹیج ہے, لیکن جہاں پہ آئل فیلڈ ہیں, جو ایریے پروڈیوسنگ ضلع ہیں جو ملک میں جو ہے وہ گیس پروڈیوس کر رہے ہیں اور پورا ملک اس کو استعمال کر رہا ہے, اس میں ان کا وہ ایگزیمپٹ ہیں, ان کو آپ آبادیوں کو گیس دے سکتے. لیکن معذرت کے ساتھ جو بھی سیاسی جنڈ اور پنڈی گیپ میں آئے اور خاص کر جنڈ میں آئے, انہوں نے صرف لوگوں کو بے وقوف بنایا. اور اتنی آئل فیلڈ ہونے کے باوجود میرا خیال ہے جنڈ کے شاید 1-2 دیہات ہیں جن کو سوئی گیس دی گئی. پنڈی گیپ کے وہ دیہات ہیں جو پیپلز پارٹی کے دور میں ان کو پچھلے دور میں دی گئی, ورنہ کسی نے سوئی گیس نہیں دی. اور بجلی کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا کہ NA59 اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایسی آبادی نہیں ہے جو بجلی سے محروم ہے. اب مویشیوں والے, ڈنگروں والے کوئی ٹھوکیں تو یقیناً بجلی سے شاید محروم ہوں گی, لیکن جہاں بندے رہتے ہیں وہاں پہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی آبادی ایسی ہے نہیں, شاید 1% کوئی ہو کہ جو میرے نالج میں نہ ہو کہ جو بجلی سے محروم ہو. لیکن یہ بڑی ہی مایوسی کی بات ہے. جیسے اب جنڈ کے حوالے سے اپنا گنڈاکس اور کالی ڈلی جو ہے بہت بڑی آبادی ہے جو میرے نوٹس میں آئے ہیں, اور وہ آج تک بجلی سے محروم ہے. اسی طرح اور بہت ساری آبادی ہیں. میں تراب انجرا کی طرف گیا ہوں, کانی, وہاں پہ ڈھیر سارے لوگ ہیں جو اس دور میں بھی اندھیرے میں بیٹھے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جنڈ اور پنڈی گیپ کے لوگوں کو آپ نے سابقہ جو ان کے نمائندے ہیں ان کا انصاف کرنا چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے کہ ہم اس پاکستان کے شہری نہیں ہیں کہ آج 2022 میں بھی ہم جو ہے وہ اندھیروں میں بیٹھے ہیں اور دور دراز ہم بجلی لائٹوں کو دیکھ رہے ہیں. ہم اب پتہ نہیں کس جگہ جا رہے ہیں, اور جنڈ اور پنڈی گیپ میں لوگ بجلی سے بھی محروم ہیں. اور میں نے جنڈ اور پنڈی گیپ کے حلقے کو آپ یقین کریں چیلنج سمجھ کے اب اگر دوبارہ سینسز میں 3 حلقے بحال بھی ہو گئے, میں اپنے پرانے حلقے سے انشاءاللہ ضرور الیکشن لڑوں گا حسن ابدال پنڈی فتح جنگ سے, لیکن میں انشاءاللہ جنڈ اور پنڈی گیپ کو بھی نہیں چھوڑوں گا, وہاں سے بھی میں الیکشن لڑوں گا. اور صرف اس وجہ سے لڑوں گا کہ آنے والا ٹائم پیپلز پارٹی کا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ جنڈ اور پنڈی گیپ کے لوگوں کی محرومیاں جو ہیں وہ دور کی جائیں. میرے چینل وائس آف جندال کے توسط سے آپ اپنے حلقے کے عوام خصوصاً علاقہ جندال کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ میں آپ کے چینل کے وساطت سے علاقہ جندال کے لوگوں کو خصوصاً اور باقی لوگوں کو بھی, جنڈ پنڈی گیپ کے لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ یقین کریں کہ میں صرف خدمت کی سیاست کر رہا ہوں, صرف اپنے لیے تو عزت کی سیاست کر رہا ہوں, آپ کی حقوق کی سیاست کر رہا ہوں. اور میں چیلنج سمجھ کے علاقہ جندال کی محرومیوں کو چیلنج سمجھ کے آپ کے علاقے میں آئے ہوں, اور وقت ثابت کرے گا کہ انشاءاللہ آپ کی محرومیاں اس پاک ذات کی مہربانی سے پیپلز پارٹی کے دور میں اور میرے ہاتھوں اس پاک ذات کے کرم سے انشاءاللہ بہت. اس کے ساتھ ہی مجھے وائس آف جندال کو ٹرنال سے اجازت دیجیے. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. بہت شکریہ.